अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल सबूर पैसिफिक कॉलेज मुमताज़ाबाद मुल्तान से आप तमाम तलबा से मुखातिब हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तलबा खैरियत से होंगे और स्टडी भी अपनी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अहमद नदीम कासमी की गज़ल को पढ़ेंगे। अहमद नदीम कासमी जो कि 1916 में ज़िला खुशाब में पैदा हुए हैं और इनका नाम अहमद नदीम कासमी है, तखल्लुस इनका नदीम है। इसके अलावा 2006 में इन्होंने लाहौर में वफ़ात पाई है। 1936 में ये तरक्की पसंद अदब तहरीक के साथी भी रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद के। तो इनकी जो शायरी है, शायरी में तरक्की पसंदियत नज़र आती है। इसके अलावा ये आम इंसान के बारे में भी बातें करते हैं। इसके अलावा सच्चाई के हवाले से इनकी शायरी में खसूसियात नुमायाँ हैं। इसी तरह जैसा कि आप देखते हैं कि अदब बराए अदब के बारे में भी कहते हैं और अदब बराए ज़िंदगी के बारे में भी। हकीकत निगारी का रंग भी नज़र आता है इनकी शायरी में, ज़िंदगी का शऊर है। इसके अलावा हकीकत के अलावा ये अपनी शायरी में एक उम्मीद की किरण को लेकर आते हैं, अपनी शायरी में उम्मीद जगाते हैं लोगों के लिए और कहते हैं कि उम्मीद है उनको कि अच्छे दिन आएंगे। आज हम पहली गज़ल को पढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। तो पहली गज़ल है, मुकम्मल पहले पढ़ लेते हैं इस गज़ल को। इसके बाद हम देखते हैं कि अशार का मफ़हूम क्या है, हवाले के अशार कैसे हैं और तशरीह के हवाले से हम देखते हैं इन चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आँख का बीना होना। जो बुराई थी मेरे नाम से मंसूब हुई, दोस्तों कितना बुरा था मेरा अच्छा होना। कारे दरिया में भी आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम तमन्ना होना। मकता है, शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। तो ये किताब का सफ़र नंबर 109 है। तो पहला शेर देखते हैं हम। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। तो बच्चे इसमें पहले शेर में हम मिसरे के हवाले से बात करते हैं, अल्फाज के मायने देखते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आया है तन्हा होना। तन्हा होना मतलब अकेला होना, अलग हो जाना या अकेले बैठा हुआ होना या कोई दोस्त वगैरह से बिछड़ जाना, दूर हो जाना। तो इसके मायनों में है ये। इसी तरह आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। आतिशो आब, आतिश कहते हैं आग को और आब कहते हैं पानी को। तो यहाँ पे शायर ने सनत तज़ाद का भी इस्तेमाल किया है। एक तरफ आग का जिक्र किया है और दूसरी तरफ पानी का जिक्र किया है। इसी तरह आगे एक लफ्ज़ आया है यकजा होना। यकजा होना मतलब इकट्ठा होना, एक जैसा होना या मिलना मुलाकात होना। तो शायर असल में बात कर रहा है, पहले मिसरे में देखते हैं हम, कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना। तो शायर कह रहा है कि इसमें कोई गलती तो नहीं थी, कोई गलत बात तो नहीं थी कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अलग हो चुका हूँ। अब किसी दोस्त से, अच्छे दोस्त से अलग भी हो सकता है, किसी महबूब से भी अलग हो सकता है। और इसके अलावा जो इसके साथ के जो दूसरे लोग थे और ज़माने के हवाले से बात कर रहा है कि मैं ज़माने से अलग हूँ, क्योंकि आगे बता रहा है दूसरे मिसरे में यही बात वाज़े कर रहा है, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना, कि आग और पानी का एक जैसा होना मुमकिन नहीं है। आग और पानी इकट्ठे एक जगह नहीं रह सकते। आप देखते हैं कि आग जल रही हो तो उसको पानी बुझा देता है और इसी तरह पानी ठंडा है, उसकी ठंडक होती है और आग की एक तपिश होती है, जलन होती है। तो इसलिए शायर कह रहा है कि अब शायर अपने आप को आग कह रहा है और लोगों को, ज़माने को और या तो महबूब को वो पानी कह रहा है। तो शायर कह रहा है कि कुछ गलत भी नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी कि मेरा महबूब मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि वो पानी की तरह ठंडक महसूस करता था, ठंडा था, यानी उसके जज्बात ठंडे थे और एक इश्क की जलन नहीं थी उसके अंदर, इश्क की आग नहीं थी। तो दूसरी तरफ अपने आप को शायर कह रहा है कि मैं आशिक था और आशिक के अंदर इश्क की आग होती है, इश्क को हासिल करने के लिए एक तपिश होती है, लेकिन मेरा जो महबूब था वो मुझसे जुदा हो गया, वो मेरे साथ नहीं रह सका, क्योंकि उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं थे और ना ही वो इश्क के मामलात को जान सकता था और ना पहचान सकता था। अब उम्मन यहाँ पे होता है कि
اردو شاعری کی جو روایت ہے، اردو غزل کی جو روایت ہے، اس میں محبوب ہمیشہ ظالم دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شاعر یا عاشق کو ہمیشہ مظلوم دکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے شاعر اب اس مصرے کو ہم دوسرے مصرے کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ شاعر شاید اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں پانی کی طرح ٹھنڈا تھا اور میں سکون میں تھا، یا آپ کہہ لیں کہ نرم و ملائم تھا، نازک تھا، لیکن میرا جو محبوب تھا وہ آگ کی طرح تھا، یعنی وہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اب شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اور میں ایک جیسے نہیں رہ سکے، اکٹھے نہیں رہ سکے۔ اب دیکھتے ہیں حوالے کے شعر کی طرف آتے ہیں۔ حوالے کے شعر میں پہلے دیکھتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ زہر ہلاہل کہتے ہیں جلدی مار دینے والا، ہلاک کر دینے والا، جلدی مار دینے والا زہر، اس کو میں کیا نہیں کہہ سکا، کند۔ کند کہتے ہیں شکر کو، مٹھاس کو، کہ کڑوے زہر کو میں میٹھا نہیں کہہ سکا۔ اب اس میں شاعر یہ بات بھی کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولنے والا تھا اور میں کبھی بھی زہریلی چیزوں کو میٹھا نہیں کہہ سکتا تھا، یا کسی غلط بات کو میں درست نہیں کہہ سکتا تھا، میں ہمیشہ سچ پسند تھا، امن پسند تھا، جس کی وجہ سے میرے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھتے ہیں ایک اور شعر حوالے کا یہیں پر لکھا ہوا ہے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، میں بھی انا پرست تھا وہ بھی انا پرست۔ اچھا، یہاں پہ وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست۔ انا پرستی، اب یہاں پہ انا پرستی کا بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں تشریح میں، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری اپنی انا تھی، میں آگ کی مانند تھا، آگ میں ایک انا ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ تپش ہونی چاہیے، جلن ہونی چاہیے۔ اور انا پرستی کے حوالے سے ہے کہ خود غرضی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میری عزت نفس بھی ہے، عزت نفس ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے محبوب سے الگ ہو گیا یا اپنے کسی دوست سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے حوالے کا، آپ الگ سے لکھ بھی سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں، دو قدم بھی اب تمہارے ساتھ چلنا تھا محال، دو قدم بھی اب تمہارے ساتھ چلنا تھا محال۔ دوسرا مصرع ہے، راہ تم نے خود الگ کر لی چلو اچھا ہوا، دو قدم بھی اب تمہارے ساتھ چلنا تھا محال، راہ تم نے خود الگ کر لی چلو اچھا ہوا۔ یعنی کہ دو قدم بھی میں آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا اے میرے دوست، یا اے میرے محبوب، یا اے میرے دنیا کے لوگوں، میں آپ کے ساتھ دو قدم اور نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میرے نظریات الگ تھے، آپ کے نظریات الگ تھے۔ میرے نظریات میں ایک تپش تھی، آپ کے نظریات میں پانی کی طرح کی صفائی، اور اس کے علاوہ پانی کی طرح شفافیت اور یہ چیزیں موجود تھیں۔ لیکن میں تھوڑا کڑوا سچ بھی کہہ دیتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو سچ پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے الگ ہوں۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں۔ امید کرتا ہوں پہلا شعر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے شعر کی جانب۔ دوسرے شعر میں شعر کو پڑھتے ہیں، ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ بینا ہونا، بینا ہونے سے مراد ہے بینائی کے حوالے سے دیکھنے کے قابل۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، نعمت بھی کہہ دیا اور قیامت بھی کہہ دیا۔ کس چیز کو؟ روح کے جاگنے کو اور آنکھ کے نظر آنے کو، آنکھ کے دیکھنے کو۔ تو پہلے مصرے میں بات کرتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے ایک نعمت بھی ہے ایک قیامت بھی ہے۔ کیا چیز؟ روح کا جاگنا اور آنکھ کا دیکھنے کے قابل ہونا۔ اب دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری آنکھ ہے، ہماری آنکھ تمام کی تمام دنیا کی کائنات کی چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اسی طرح روح بھی ہماری جاگی ہوئی ہے، وہ بھی چیزیں نوٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر آنکھ کوئی اچھی چیز دیکھ لے دنیا میں تو یہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی رونقیں دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات، اس میں درخت وغیرہ تمام چیزیں، تو ان کو دیکھنا آنکھ کے لیے ایک خوش قسمتی ہے، نعمت ہے۔ اسی طرح آنکھ کے بنا ہونے کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آنکھ جو بینائی والی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک آنکھ بصیرت والی ہوتی ہے دل کی آنکھ کے حوالے سے، کہ دل کی آنکھ سے جو چیز نظر آ سکتی ہے وہ نعمت ہے،
اور جو ہم اپنی عام آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ قیامت بھی ہو سکتی ہے اور نعمت بھی ہو سکتی ہے، کہ دل کی آنکھ سے ہم اپنی بصیرت سے، اپنی عقل و فہم سے، سوچ بچار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا کیا چیزیں بری ہیں۔ اسی طرح آنکھ کا بینا ہونا، آنکھ کا دیکھنے کے قابل ہونا ایک قیامت کس طرح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے جھوٹی چیزیں، اس کے علاوہ دوسری بری چیزیں وغیرہ، تو ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک قیامت ہے۔ اب قیامت اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز ہے، ہم اپنے علم سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے، تو انسان دیکھتا ہے چیزوں کو، تو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے، اور اگر وہ چیز اس کی آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہو تو وہ نعمت ہے، اگر وہ چیز اس کی آنکھوں کو بری لگ رہی ہو تو وہ اس کے لیے قیامت بھی ہے کہ اس کو بری لگ رہی ہے وہ چیز۔ اس کے علاوہ روح کے جاگنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روح جاگی ہوئی ہے، اگر روح کے اندر کوئی خصوصیات نہ ہو، روح سوئی ہوئی ہو، تو یہ ہمارے لیے قیامت ہے کہ ہم جاگے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کر رہے، ہم ایک اچھے انسان نہیں بن رہے، تو اس طرح روح ہماری سوئی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ روح کے جاگنے کے حوالے سے کہ اکثر لوگوں کو روح خوابوں میں بھی رہتی ہے، اکثر لوگوں کی روح جو ہے خوابوں میں رہتی ہے، ان کے اندر کی دنیا روشن ہوتی ہے، کبھی روشن نہیں بھی ہوتی، اس لیے روح کا جاگنا جو ہے وہ کیا ہے، غفلت کی نیند سے چھٹکارا اور نعمت ہے۔ اسی طرح روح کا مر جانا یا روح کا جاگنا نہ ہونا تو کیا ہے، روح اگر سوئی ہوئی ہے تو کیا ہے، انسان کے لیے قیامت ہے کہ انسان غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہوگا۔ تو روح کے جاگنے سے مراد یہاں پہ احساسات کے حوالے سے بھی بات آپ کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر احساسات ہونے چاہیے۔ اس طرح یہاں پہ ایک حوالے کا شعر ہے، جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی، جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی، انسان کو ہر مقام پر آزردگی ملی۔ آزردگی کہتے ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ۔ اسی طرح آپ دیکھیں شاعر نے اس حوالے کے شعر میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی، کہ جب ہمارے دل و دماغ کو کوئی روشنی مل جاتی ہے، کوئی ہماری آنکھ جو ہے کچھ اچھی چیزیں دیکھ لیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم میں اگر نہ ہوتا تو ہمارے لیے بہتر ہی تھا، کہ ہم اس سے واقف نہ ہوتے تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں لازمی معلوم ہونی چاہیے تھی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی ہے، انسان کو ہر مقام پر آزردگی ملی ہے، اور انسان کو ہر مقام پر دکھ ہی ملے ہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز کے بارے میں اگر جان لیتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے، اگر وہ بری چیز کے بارے میں جان لیتا ہے، برائی کے بارے میں جان لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے، قیامت کی مانند ہے۔ اسی طرح ایک حوالے کا شعر اور ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ دل بینا، بینائی والا دل، یعنی وہی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ دل کا بینا ہونا، دل کا بھی دیکھنا ایک الگ چیز ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا ایک الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بصارت، ایک چیز ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں جو ہمارا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل پہچان رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کی آنکھیں جو ہیں ایک شخصیت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کہ ہمارے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ روح کے جاگنے کے حوالے سے یہاں پہ ایک دو شعر ہوں گے، اور اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حوالے کا شعر ہوگا، اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا، اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا۔ دوسرا مصرع ہے، میں جیسے بے خبر آیا تھا بے خبر جاتا، اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا، میں جیسے بے خبر آیا تھا بے خبر جاتا۔ مطلب اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جیسے بے خبر آیا تھا ویسے ہی بے خبر جاتا، یعنی کہ انسان زندگی میں آتا ہے اور وہ بے خبر ہی آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس زندگی میں آنا ہے، اس دنیا میں آنا ہے، تو وہ اچانک سے اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو دوسری چیزوں کو دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے، اشیاء دیکھتا ہے، کچھ چیزیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ درد میری روح میں اگر نہ اترتا تو مجھے اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہی نہ ہوتا، میں اس دنیا سے واقف ہی نہ ہو سکتا تھا، اور میں جیسے بے خبر آیا تھا ویسے ہی بے خبر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم زندگی کو قریب سے دیکھیں، ویسے تو ہمیں لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہماری ظاہری آنکھ سے، لیکن دلوں کے حال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اگر ان سے دو چار باتیں کر لیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے احساسات، جذبات اور ان کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور بظاہر تو کچھ لوگ ہمیں خوش لگ رہے ہوتے ہیں،
لیکن جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہم ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے دکھ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخصیت بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا دونوں وقت ایک طرف نعمت بھی ہے اور ایک طرف قیامت بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ دوسرا شعر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس غزل کے پہلی غزل کے تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، منسوب ہونا تعلق ہونا، کہ میرے ساتھ ہی جڑ گئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ اب یہاں پہ بھی سند تضاد کا ذکر کیا ہے، استعمال کیا ہے شاعر نے اپنے دوسرے مصرے میں، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ برا تھا، برا ہونا اور اچھا ہونا سند تضاد ہے، آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ ایک طرف شاعر کہہ رہا ہے کہ کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا، کہ میرا اچھا ہونا بھی میرے لیے اتنا برا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں نے، تمام دنیا نے کیا کیا ہے، تمام برائیوں کو میرے نام سے منسوب کر دیا ہے، کہ دنیا کی جو جو بھی برائیاں ہیں وہ میرے نام سے منسوب کر دی ہیں اور مجھے برا کہنا شروع کر دیا ہے، مجھے عجیب قسم کا شخص کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب شاعر نے یہ شعر کہا کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ سچ بولنے کے حامیوں میں سے ہے، سچ بولتا ہے، اس کے علاوہ سچی بات کرتا ہے جو لوگوں کو کڑوی لگ جاتی ہے، اس کے علاوہ لوگ برے ہیں اس کے ارد گرد کے لوگ، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اچھا تھا اور میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو احساس دلایا کرتا تھا غریبوں کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں۔ تو اس کے لیے کیا ہوا کہ تمام کے تمام زمانہ والے جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کوئی بھی برائی نہیں چھوڑی میرے نام سے منسوب کرنے میں، کہ کوئی بھی برائی ہو، جو کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ میرے نام سے ہی منسوب کر دی انہوں نے، اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کرتے ہو اور سچ کیوں کہتے ہو، حقیقی باتیں کیوں کرتے ہو۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا، کہ میں تمام لوگوں کے لیے اچھا تھا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کے اچھے لوگوں کو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، تکلیفیں لوگ پہنچاتے ہیں، جو لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں یا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا حق بات کہنے کی یا سچ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان کو الٹا زبان بندی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچ کیوں بول رہا ہے، یہ حقیقی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں نے جو بھی برائیاں تھیں میرے نام سے ہی منسوب کر دی، مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ میں اتنا برا نہیں تھا، میں تو بہت ہی اچھا انسان تھا، اور میرا یہ اچھا ہونا میرے حق میں برا ثابت ہوا کہ میں برا کہلایا گیا۔ اب تشریح کے تھوڑے سے پوائنٹ دیکھ لیں آپ، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کو چاہے جتنی بھی اچھے کام کر لیں انہیں برا بھلا ہی کہا جاتا ہے، برا بھلا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شریف آدمی معاشرے میں ہمیشہ رسوا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی شرافت کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بدماشی کی طرف نہیں جاتا، وہ شریف حرکتیں کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں اور وہ برائی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے، برا کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ حوالے کا شعر دیکھیں۔ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا، مطلب کہ میرے دوستوں کو میرے برائیوں، میرے عیبوں، میری کوتاہیوں کی جستجو رہی، کہ یہ شخص غلطی ہی نہیں کرتا، اس شخص میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، وہ یہ چیزیں تلاش کرتے رہے مجھ میں، لیکن میں کیا تھا، میں لوگوں کے اندر ہنر دیکھتا رہا کہ لوگ کتنے اچھے ہیں اور لوگوں کے اندر خلوص بھرا ہوا ہے، لیکن میں ان کو اچھا سمجھتا رہا اور ان کے ساتھ اچھائی کے کام کرتا رہا، اچھا برتاؤ کرتا رہا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں انسان ہوتا ہے تو انسان ایک اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا بن گیا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور حوالے کا شعر ہے۔ شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ،
کہ خلوص کو کبھی منزل نہ مل سکے۔ اب دیکھیں خلوص کیا ہے؟ اچھا برتاؤ۔ اچھے برتاؤ کو کبھی بھی ہمیشہ منزل نہیں مل سکتی۔ کس لیے؟ کیونکہ اچھائی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اچھے پن کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں، یہ بھی طنز ایک قسم کا کرتے ہیں کہ یہ دوستی نبھا رہا ہے، دوستی کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفاد لازمی ہوگا، اس لیے یہ دوستی اچھی کر رہا ہے اور اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں مطلب ہی نہیں تھا، میں نے مطلب کے واسطے لوگوں سے دوستی نہیں کر رکھی تھی، میں تو ان کا اچھا چاہتا تھا، بھلا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کا مجھے نقصان ہوا اور میرے خلوص کو کوئی منزل نہ مل سکی اور میں برا بھلا ہی کہلایا۔ اسی طرح ایک اور حوالے کا شعر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ لیں الگ سے: دوست کرتے ہیں ملامت، غیر کرتے ہیں گلہ، دوست کرتے ہیں ملامت، غیر کرتے ہیں گلہ، کیا قیامت ہے مجھی کو سب برا کہنے کو ہیں۔ دوست کرتے ہیں ملامت، برا بھلا کہتے ہیں، غیر کرتے ہیں گلہ، کیا قیامت ہے مجھی کو سب برا کہنے کو ہیں، کہ میرے دوست بھی میرے خلاف ہو چکے ہیں میرے سچ بولنے پر، میری اچھی باتیں کرنے پر، کہنے پر، یا میرے اچھے کام کرنے پر، اور اسی طرح غیر بھی گلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہے، اس کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہماری طرح برا ہونا چاہیے، کبھی کبھی برا برتاؤ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا شخص تھا۔ امید کرتا ہوں یہ تیسرا شعر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی طرف۔ چوتھا شعر ایک، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ شاعر امید کی ایک کرن جگاتا ہے اپنی شاعری میں، لوگوں کو بتاتا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو اس کے حوالے کے لیے یہ ایک شعر ہے، انہوں نے لکھا ہے: کارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ کارے دریا، کارے دریا، دریا کی گہرائی، کہ دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن آ نکلے گی۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں بات کرتے ہیں، شاعر نے کہا ہے: مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ محروم تمنا، جس کی تمنا پوری نہ ہوتی ہو، یا تمنا سے محروم ہو جانا، تمنا کا خون ہو جانا، آرزو کا، خواہش کا خون ہو جانا، آرزو پوری نہ ہو سکتی ہو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میری کوئی خواہش پوری نہ ہو، مجھے تمناؤں سے دور ہونا، محروم ہونا نہیں آتا، کہ میں پر امید ہوں کہ دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن پہنچ سکتی ہے اور سورج کی کرن آئے گی۔ مجھے مایوس ہونا کبھی بھی نہیں آتا، اور میں ہمیشہ اچھے خیالات کو رکھتا ہوں اپنے ذہن میں، اور دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن پہنچ جائے گی۔ مجھے امید ہے دریا کے اندر روشنی اور گناہوں سے بھری دنیا میں ہدایت اللہ تعالیٰ لازمی پہنچائے گا۔ مجھے امید ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی شعر کے لیے، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ اب محبوب مجازی کے حوالے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کی تشریح میں محبوب حقیقی کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کہ شاعر پر امید ہے کہ اس کا محبوب جو اس سے دور ہو چکا ہے وہ اس سے لازمی ملے گا، لازمی ملاقات ہوگی، اس کا دیدار لازمی ہوگا۔ اسی طرح محبوب حقیقی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لازمی قیامت والے دن اسے نصیب فرمائے گا، اور اسے امید ہے چاہے وہ کتنا گنہگار کیوں نہیں ہے، وہ ہمیشہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کرتا رہتا ہے، اور اسے امید بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اس لیے اب دیکھیں حوالے کا شعر ہے: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، کہ زندگی ابھی تو پڑی ہے، زندگی میں مشکلات آئی ہیں، تو آپ کو ان مشکلات سے بڑھ چڑھ کر محنت کر کے، مشقت کر کے ان مشکلات سے لڑنا چاہیے اور ان تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری جو تمام مشکلات ہیں، تمام تکلیفیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، اور میرے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، میرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، کہ ہمیشہ برا وقت نہیں رہتا، اچھا وقت لازمی آئے گا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور شعر دیکھیں، ایک شعر لکھا ہوا ہے: اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ کہ میرا دل کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے دل میں اتنے جذبات ہیں اور ایک حوصلہ ہے، اور میرا ظرف اعلیٰ ہے، میں حقیقت پسند ہوں، میں امید پسند ہوں، میں امید کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو میرے سامنے ہر چیز آ سکتی ہے،
اور اگر میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو گام یعنی 2 قدم بھی چلوں تو کیا ہوگا، میرے سامنے منزل آ جائے گی۔ اسی طرح یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی اعلیٰ ہے، برتر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ لازمی آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، وہ لازمی میری پریشانی دور کرے گا۔ قرآن آیت کا ترجمہ ہے کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اسی طرح حوالے کے شعر ہیں، 1-2 اور ہیں۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ مطلب کہ میرا جنوں جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور میں پر امید ہوں کہ اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ میں جو محنت کر رہا ہوں، کاوش کر رہا ہوں، یہ لازمی مجھے میرا پھل دے گی اور مجھے آسانیاں ملیں گی۔ اور جو میں سیاہ سمندر میں کچھ چیز تلاش کر رہا ہوں تو اسی سیاہ سمندر میں سے ہی کیا نکلے گا، نور نکلے گا، روشنی نکلے گی۔ جیسے کہ دیکھیں کہ دریا کی گہرائی میں سورج کی کرن پہنچ سکتی ہے، کہ دریا کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ روشنی نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ وہ روشنی پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حوالے کا شعر ہے۔ اب یہاں پہ بات ہوئی، شاعر نے کہا کہ خواہش آنے کے حوالے سے، تمنا آنے کے حوالے سے، آرزو آنے کے حوالے سے، کہ میرے دل میں خواہشات آتی رہتی ہیں لیکن میں پر امید ہوں، میرے دل سے خواہشات بغیر مکمل ہوئے جاتی نہیں ہیں، کہ میری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ادھوری بھی رہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ مرزا غالب نے ایک شعر کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہ دنیا میں اتنی زیادہ خواہشات ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے کہ کون سی خواہش پوری کریں اور کون سی کو چھوڑ دیں، لیکن ارمان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میری جو تمام کی تمام خواہشات ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، مجھے امید ہے، اور میں اپنی خواہشات کو مار نہیں سکتا، میں اپنی خواہشات کا قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور شعر دیکھ سکتے ہیں آپ، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں۔ اب دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا متضاد ہو گیا شعر، کس حوالے سے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے دل میں یا میرے سینے میں آگ کیوں جلتی ہے، میرے سینے میں خواہشات کیوں آتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میں پر امید ہوں کہ تو میری خواہشات کو مکمل کرے گا اور پورا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور شعر حوالے کا، کہ شاعر اصل میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو دکھ آئے ہوئے ہیں، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یا غموں کی جو رات ہے وہ کبھی نہ کبھی تو سویرے میں تبدیل ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اس کی صبح ہوگی، حالات ضرور بدل جائیں گے۔ اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ کہ اے میرے دل، جو تو نا امید ہو چکا ہے، تجھے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ کم نظر نہیں ہونا چاہیے، تیری نظر وسیع ہونی چاہیے، تیرے خیالات اعلیٰ ہونے چاہیے، اعلیٰ مقاصد ہونے چاہیے تیرے۔ تو مشکلات کو دیکھ کر ڈر کر ایک جگہ نہ بیٹھ جا، اور تو امید رکھ کہ تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو غموں کی شام آئی ہوئی ہے، دکھ آئے ہوئے ہیں، جو بھی تیرے راستے میں تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کو خاموشی سے برداشت کر، اور امید رکھ کہ وقت اچھا آئے گا، ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وقت برا ہی رہے گا۔ تو طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور دوسری غزل کو ہم اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے اگر ہمارا یہ پیسیفک کالج کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیوز، لیکچرز وغیرہ جو آپ کے آن لائن چل رہے ہیں تو ان کو آپ دیکھتے بھی رہیں ڈیلی۔ آپ کو امید ہے کہ اچھی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پیسیفک کالج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔